मैं दुल्हन बनी रुखसती के बाद शौहर के कमरे में बैठी थी कि मुंह दिखाई के लिए आने वाली खातून ने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर के एक गाने बजाने वाली से इश्क के किस्से शहर भर को पता हैं। तुम ज़रा होशियार रहना। मेरा देवर 3 खूबसूरत लड़कियों को ले आया और इसने जो कुछ बताया इसे सुनकर मैं बेहोश हो गई। मेरे शौहर एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ का माहौल घुटन ज़दा था। वहाँ औरतों पर पाबंदियाँ बहुत थीं, जबकि मैं शादी से कबल निस्बतन बड़े शहर की परवरदा और आज़ाद माहौल की आदी थी, जहाँ को एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पर्दा भी ना करती थी। लिहाजा शादी होकर जब ससुराल आई तो यहाँ पाबंदियों से वहशत ज़दा होकर बीमार पड़ गई। जीवन साथी ने मेरी बीमारी को भांप लिया। बोले, तुम परेशान मत हो, तुम जहाँ खुश रहोगी मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम शहर शिफ्ट होना चाहती हो तो वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपनी अराज़ी फ़रोख्त कर दूँगा और यहाँ जो मेरा कारखाना है इसको बंद कर देता हूँ। चाहे कलाश हो जाऊँ मगर तुमको नाशाद नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने वफ़ा रखा है तो मैं भी कम वफ़ादार नहीं। मैं दुल्हन थी, खामोश हो गई। इतनी बड़ी बड़ी बातों का भला क्या जवाब देती। शब्बीर मेरे लिए अजनबी थे। वो पहाड़ों में आबाद एक कबीले के फ़र्द थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कदरे रोशन ख्याल हो गए थे। ताहम मेरे लिए एक अजनबी थे। मैंने इनको शादी से कबल ना देखा था। ये शादी मेरे वालिद के एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी। ये शादी के बाद तीसरा हफ्ता था। हमारे साथ को अरसा ही कितना गुजरा था। अगरचे उम्र भर के साथी बन चुके थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे से नावाकिफ़ थे। इनकी आदत का मुझे इल्म न था और मेरे तौर एतबार को वो न जानते थे। मैं एक तालीम याफ्ता रोशन ख्याल घराने की लड़की थी। शादी से पहले मुलाजमत भी कर चुकी थी, जबकि यहाँ के दरो दीवार तक जेल जैसे थे। यहाँ औरतें अपनी मर्ज़ी से कहीं बाहर आती जाती नहीं थीं। सैर व तफरीह तो कुजा, यहाँ तो इनके मकानात पर परिंदा पर तक ना मार सकता था। जब शबीर ने दिल बढ़ाने वाली बातें की तो ठंडे दिल से सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। शबीर अच्छी आदत के थे, लेकिन पुरानी रवायात की पाबंदी करने पर ख़ानदानी वजूह के बायस मजबूर थे। अभी मैं सोचूं कि भूल भलियों में गुम थी कि शौहर की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बनती गई। उन्होंने मेरे लिए खादमाओं का इंतज़ाम कर दिया कि पलंग से उतरने पर मेरे पैर मैले ना हो जाएं। उन्होंने मुझको इतना अपनाहियत भरा एहसास दिया कि जी चाहता इनके दिल में छुप कर रह जाऊं। बड़ा शहर, इसकी आज़ादियाँ जाएं भाड़ में, लेकिन माहौल को देखती तो वहशत होने लगती। ख़ास तौर पर जब हफ्ता भर के लिए ये बागात की फसल देखने चले जाते। अभी तो नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, लेकिन ज़्यादा वक़्त घर रहने की कोशिश करते थे। बिलाखिर इनको मर्दों की दुनिया में जाना था, अपना कारोबार भी देखना था। ख्याल आता तब इस ज़िंदान में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब मसला ये था कि जब तक शबीर घर पर रहते मैं खुश रहती, ये बाहर चले जाते तो घबराने लगती। इनके घर की दीवारें ऊंची ऊंची और डेवड़ियों के आगे भी डेवड़ियां बनी हुई थीं। दरवाजे बड़े बड़े थे, जिनसे गुजरकर बाहर कदम रखना ख़वातीन के लिए ममनू था। ये सारी बातें एक तरफ, शबीर का मुझसे प्यार भरा रवैया एक तरफ, जिसने मेरा दिल मोह लिया था। गर्मियों के दिन थे, हमारी शादी को 4 माह हुए थे। हम ऊपर की मंजिल पर छत पर सो रहे थे। वो मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। सोचता था कि न जाने मेरी दुल्हन कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में मुझे ज़िंदगी भर के लिए ख़ास इनाम दे दिया है। वफ़ा, मुझको अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो घूंघट उठाते ही अपनी दुल्हन से हुई है। ये बातें सुनकर मुझको इनके महल्ले की एक औरत की कही बात याद आ गई, जो एक रोज़ मुझसे बतौर दुल्हन मिलने आई थी। तब इस औरत ने हौले से कहा था कि तुम्हारे शौहर और शीरी नाम की एक गाने वाली के इश्क के चर्चे सारे शहर को पता हैं, तुम ज़रा होशियार रहना। अच्छा, तो शबीर साहब ये बताइए कि ये शीरी कौन है। आज मौका अच्छा था, मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे दिल में चुभ रहा था। वो यकदम खामोश हो गए। बोलिए ना जनाब। कोई नहीं, तुमसे किसी ने गलत कहा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले शीरी नामी एक मुगैयना का गाना सुनने जाया करता था। तुम्हें तो पता है हम मर्द लोग ऐसा कुछ मशगला मेला कर ही लेते हैं, लेकिन अब जब से शादी हुई है मैं उस तरफ कभी नहीं गया। अच्छा, आइंदा इस औरत का जिक्र भी मत करना, वरना मुझे बुरा लगेगा। मैंने कहा, आप सच सच बता दीजिए तो वादा करती हूँ कभी इस बारे में फिर बात ना करूँगी। बताया ना कि एक मुगैयना है, बहुत अच्छा गाती है।
اس کی ماں بھی بہت مشہور گانے والی تھی۔ دوست ایک روز زبردستی ان کے ٹھکانے پر لے گئے۔ بلا کی گائکا ہے، کیا آواز پائی ہے، بالکل کوئل سی، درد بھری، جب گاتی ہے سننے والے ساکت رہ جاتے ہیں۔ مجھے موسیقی سے شغف ہے، لہٰذا جب بوریت محسوس ہوتی تو شیری کا گانا سننے چلا جاتا تھا۔ اتنا بتا کر وہ چپ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بتائیے نا، آپ کو میری قسم ہے، سچ سچ بتا دیجئے۔ سچ سچ بتا دوں تو سنو، اس بیچاری کو مجھ سے عشق ہو گیا۔ اگر کچھ دن زیادہ گزر جاتے اور میں نہ جا پاتا تو اس کے قاصد آتے، سندیسے لاتے، میرے دوستوں سے التجائیں ہوتی کہ شبیر سے کہو 2 گھڑی کو آ کر اپنی صورت دکھا جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو کیسی لگتی تھی؟ تو شبیر نے کہا وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی۔ سچ کہوں تو اگر مال زادی نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس سے شادی کر لیتا۔ اس نے بہت منتیں کی کہ میں اس سے شادی کر لوں تو عمر بھر کے لیے گانا چھوڑ دے گی اور پردے میں رہ کر زندگی گزارے گی، میں جیسے رکھوں گا رہے گی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں اپنی خاندانی ریت روایت سے مجبور ہوں، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے وعدہ لیا کہ اگر میری شادی ہو جائے تو بھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے وعدہ کر لیا تھا؟ ہاں، اس کو ٹالنے کے لیے، یوں سمجھو کہ جان چھڑانے کو جھوٹا وعدہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا۔ تو کیا اب اسے صبر آ گیا ہے؟ صبر کیا آنا ہے، لوگ آ کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر روتی ہے، منتیں کرتی ہے کہ ایک بار شبیر کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو اس سے ملوا دو۔ تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہاں، اس بات پر دکھ ضرور ہوتا ہے کہ میرے کچھ دوست اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو دھوکے سے لے جاتے ہیں کہ شبیر فلاں جگہ ہے، مگر وہاں جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ بیچاری حالات کے ہاتھوں غلط جگہ کی مکین ہوئی، لیکن تھی تو ایک عورت۔ مجھ کو رنجیدہ دیکھ کر کہنے لگے، اسی لیے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب بتاؤں۔ اچھا ہے کہ مزید ہم اس بارے میں بات نہ کریں اور اس باب کو یہیں بند کر دیں۔ میں اس بات سے افسردہ نہیں کہ شادی سے قبل آپ گانا سننے جاتے تھے۔ شادی سے قبل کے معاملات سے میرا کیا علاقہ؟ اچھا کیا سچ بتایا، اسی بات سے تو میاں بیوی میں باہم اعتبار و اعتماد کا رشتہ قائم و دائم رہتا ہے۔ شبیر کہنے لگے، تو پھر ملال کیوں کرنے لگی ہو؟ یوں کہ مجھ کو آپ کی سنگ دلی پسند نہیں آئی۔ کاش وہ ایک بار مجھے مل جائے تو میں اس کے آنسو پوچھ لوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میری نند کا بچہ بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا، شبیر ماما، آپ سے ایک عورت ملنے آئی ہے، وہ باہر دروازے پر کھڑی ہے۔ اس شہر میں رات کے وقت کسی عورت کا مرد سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ آئے گی تو گھر کی عورتوں کے پاس ہی جائے گی۔ شبیر نیچے نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو یہ شیریں ہیں، وہی شبیر سے ملنے اس وقت آ سکتی ہے، کیونکہ دل کی لگی دیوانگی تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تبھی میں نے اصرار کیا کہ شبیر آپ نیچے جائیے، دیکھیے تو کون ہے۔ بظاہر میرے کہنے سے وہ اٹھے، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے ترنت بیٹھک کا دروازہ کھولا، وہ اندر سے باہر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، بولے، کیا خبر میرا کوئی دوست ہو، تم بے دھڑک بیٹھک میں آ گئی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد بیٹھک کا وہ دروازہ کھولا جو باہر برآمدے میں کھلتا تھا۔ انہوں نے دربان کو آواز دی، کون مجھ سے ملنے آیا ہے؟ اب میں بیٹھک کے دوسری طرف گھر کے اندر راہداری میں بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور شیشے پر کان لگا کر اندر کی سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ مجھ کو قدموں کی چھاپ سنائی دی، کوئی بیٹھک کے اندر آیا، پھر تھوڑی دیر میں عورت کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ دونوں کی گفتگو دھیمی آواز میں تھی، جس کو کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سن پا رہی تھی۔ میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ادھر یہ کہ ڈر کہ اندر سے گھر سے کوئی راہداری میں نہ آ نکلے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری سانس اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں۔ مجھ کو اس طرح مشکوک انداز میں کھڑے پایا تو میری طرف آ گئیں۔ پوچھا، کیا بات ہے دلہن؟ انہوں نے بھی دروازے کے شیشے پر کان لگا دیے۔ ان کی سماعت کی حس مجھ سے کہیں تیز تھی۔ عورت کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگیں، جو کہہ رہی تھی کہ تم نے تو شادی کے بعد بھی میرے پاس آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ کیوں وفا نہ کیا؟ جانتے ہوئے تمہارے دوستوں نے مجھ کو تمہارے نام پر کتنا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سسکیوں کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک عجیب طرح کی آواز پیدا کر رہی تھی۔
میری ساس اس معاملے کو سمجھ گئیں۔ تبھی انہوں نے دروازے کے چوکھٹے پر لگے شیشے کو مکے مارے اور بولیں، کون ہے اندر؟ شبیر نکالو اسے، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ ان کی گرج دار آواز سے شبیر ڈر گئے۔ ان کی آواز سنائی دی، شیریں تم کو خدا کا واسطہ، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اب جاؤ، یہ لو برقع اپنا، جلدی کرو ورنہ اماں تمہارا اور میرا حشر کر دیں گی۔ چند سیکنڈ میں بیٹھک سے کسی کے باہر جانے کی آہٹ سنائی دی اور پھر شبیر نے بیٹھک کا دروازہ باہر سے بند کر کے ہماری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کون تھی یہ؟ کون آیا تھا؟ اماں غصے سے پھنکار رہی تھیں۔ کوئی نہیں اماں، کوئی نہیں، میرا دوست تھا، آپ جائیے۔ پھر انہوں نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے ان کی والدہ کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلیے اماں جی۔ میں ان کو ان کے کمرے کی طرف لے چلی۔ اماں پریشان نہ ہو، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں ان سے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ بڑی مشکل سے ان کی والدہ کو میں نے سنبھالا، ان کے کمرے میں پہنچایا، پانی پلایا۔ ان کا غصہ کم ہوا تو میں شبیر کی طرف آئی۔ وہ بیٹھک میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری دیکھی تھیں اور ایک چھوٹا سا زخم ان کی ہتھیلی پر بھی تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ شاید انہوں نے اس دیوانی کو کلائی سے پکڑ کر بیٹھک سے باہر کرنا چاہا تھا کہ چوڑی ٹوٹ کر ان کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی۔ میں نے الماری سے دوا اور پٹی نکالی اور زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ خاموش لیٹے رہے۔ فوری طور پر جواب طلبی کو میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ معاملہ تو تقریباً میری سمجھ میں آ ہی چکا تھا۔ میں چپ تھی مگر چند منٹ پہلے بیٹھک سے آتی سسکیاں میرے دل میں سوراخ ڈال گئی تھیں۔ وہ لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی کہ شکایت شکوے کر رہی تھی۔ سب آوازیں گڑ مڑ ہو گئیں۔ میرے کان جیسے بند ہو گئے تھے، لیکن بند کانوں کے پردوں سے بھی مجھے وہ بول سنائی دے رہے تھے جو آنسوؤں سے تتر بتر تھے۔ میرے ہاتھوں اور باہوں میں گجرے تھے اور میں نے سہاگ جوڑا پہنا ہوا تھا شبیر کے نام کا۔ مجھے شیری پر رحم مگر اپنے سہاگ پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس وہاں آ گئی تھیں۔ صبح تک میری ساس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح ہمارے کمرے میں آئیں اور کہا، کون تھی وہ آخر؟ یہاں آئی کیسے؟ کیوں کر جرت ہوئی اس مال زادی کی؟ سن لو شبیر، اب اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی سانس کو قابو کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شبیر کی والدہ کی اس گھر میں کتنی اہمیت اور رعب و دبدبہ ہے کہ کنبے کے تمام افراد ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ وہ غصے کی بھی بہت تیز تھیں لیکن میرے ساتھ شفیق اور مہربان تھیں۔ میں نے اب گھر بسانے کی ٹھان لی تھی۔ شبیر کے سچ بتا دینے سے میرے دل پر ان کا اعتبار قائم ہو گیا تھا۔ وہ دوشی تھے یا نہیں، شادی سے قبل کے معاملات پر ہم دونوں کا کچھ اختیار نہ تھا کہ وہ ماضی کا حصہ تھے اور موسیقی کو میں جرم نہیں جانتی تھی۔ میں نے شبیر کو معاف کر دیا، دوبارہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا۔ میں نہ ان سے وضاحتیں طلب کرنا چاہتی تھی اور نہ اپنی زندگی میں الجھنیں بڑھانا چاہتی تھی۔ جب وہ مجھ سے محبت بھرا سلوک رکھتے تھے تو کیوں اپنی اور ان کی زندگی میں زہر گھولتی؟ میں کوئی جاہل اجڑ تو نہ تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ ہماری زندگی میں پہلے سے بڑھ کر اب سکون تھا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ان بندشوں بھرے ماحول میں کیوں کر تمام عمر گزار پاؤں گی، لیکن شیریں کے آنے کے بعد سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ مجھے بھی شبیر کے بن کہیں چین نہ آئے گا۔ اگر سکون ملے گا تو یہیں اپنے شوہر کے پاس، انہی کے گھر میں۔ دل نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اب عمر بھر اپنے سرتاج کے پاس ہی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بغیر یہ کسی اور کے ہو جائیں۔ ہماری زندگی معمول کے ڈگر پر چل نکلی۔ بچے ہو گئے تو جیسے سونے چمن میں پھول کھل گئے۔ میلے کو بھول کر بچوں کی محبت اور ان کی پرورش میں کھو گئی۔ شبیر کام کاج کے سلسلے میں تا دیر باہر رہ جاتے، 1 ماہ 2 ماہ تک نہیں آتے۔ اپنے کاروبار میں مصروف تر ہوتے گئے۔ پیچھے پرواہ نہ تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ سکھ سکون سے رہ رہی تھی۔ 20 برس ہماری شادی کو گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، ہم اڈھیر عمر کی حد کو پار کرنے لگے کہ ایک روز ایک عجیب حادثہ ہو گیا جس نے میرے گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کے سکون کو اتل پتل کر کے رکھ دیا۔ شبیر مال خریدنے پشاور سے آگے گئے ہوئے تھے کہ ان کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا، وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ قیامت خیز خبر میرے دیور نے آ کر سنائی۔ میں تو سدھ بدھ کھو بیٹھی، 2 دن تک ہوش نہ آیا۔ مجھے ہسپتال لے گئے۔ یہ تو میری زندگی تھی کہ کوما سے نکل آئی، ہوش آ گیا۔ میرے بچوں کی خاطر خدا نے مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ شوہر کا صدمہ تو سہنا ہی تھا،
کہ موت کی طرح یہ صدمہ بھی اٹل ہوتا ہے، سہنا ہی پڑتا ہے، لیکن میرے خالق نے ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر شاید مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی تھی، اور وہ ذمہ داری تھی کہ شبیر کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیوں کو ماں کی شفقت دینے کی۔ شبیر کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد 3 خوبصورت لڑکیاں عائشہ گل، فاطمہ گل اور فرح گل میرے دیور سہیل کے ہمراہ آ گئیں۔ سہیل نے کہا، بھابھی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ صدمہ میں تھیں، صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کر سکا۔ آپ سے شادی کے چند ماہ بعد شبیر بھائی نے شیریں نامی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس راز سے میرے سوا کوئی واقف نہیں تھا۔ مجھے بھی بھائی صاحب نے کچھ ماہ پہلے ہی اپنی اس دوسری شادی سے آگاہی دی تھی اور گھر بھی لے گئے۔ شاید ان کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے تھے، تبھی خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد پر یہ راز کھول دیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں حیرت سے سہیل کا منہ تک رہی تھی، ان بچیوں کی ماں کہاں ہے؟ بھابھی دراصل بھائی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ اپنی کار چلا رہے تھے اور بھابھی شیریں ان کے ساتھ تھیں، دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ تو بے ہوش تھیں جب بھائی صاحب کا جنازہ ان کی آخری آرامگاہ میں لے گئے تھے۔ شیریں بھابھی کی ان کے گھر باغات والے مکان میں تجہیز و تفکین ہونا تھی، کیونکہ وہاں ہمارا آبائی قبرستان ہے اور بھائی شبیر خان کو بھی وہاں دفن کیا جانا تھا۔ یہ سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب حواس سنبھلے، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور شیریں کی بیٹیوں پر نظر گئی جو اپنے باپ جیسی خوبصورت تھیں۔ ان کی ماں کو تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا، یقیناً وہ بھی خوبصورت ہوگی، تبھی تو میرے شبیر کو پسند تھی اور وہ اس کے ساتھ مجھ سے چھپ کر زندگی گزارتے رہے۔ مرنے کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا، شاید ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوئے، اور میں جس کو عمر بھر یہ گمان رہا کہ شبیر میرے ہیں، وہ مجھ ہی سے سچی محبت کرتے ہیں، میرے سوا کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ اگر شیریں کے بدن سے بیٹیاں نہ ہوتیں تو شبیر کی وفات کے بعد بھی یہ راز راز ہی رہتا، لیکن ماں اور باپ کے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان بچیوں کا کوئی نہ رہا تو ان کے باپ کے خاندان میں ہی لانا پڑا۔ مجھ کو بچیوں سے کوئی اناد نہ تھا، یہ میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے خدا نے مجھ کو کوئی بیٹی نہ دی۔ 3 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت بھائیوں کے لیے بہنوں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں لا علم تھی، مگر وہ علم و حکمت والا تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے بیٹوں کی آرزو پوری ہو گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی بہنیں ہوتیں۔ یوں ان کو بہنیں مل گئیں اور مجھے بیٹیاں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے ماں پکارا، مجھ میں ماں کا پیار تلاش کیا تو میں نے بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، ان کو گلے سے لگا کر ماں کا پیار دیا، ان کے رشتے تلاش کیے، اور میرے بیٹوں نے وقت آنے پر اپنی بہنوں کو جہیز دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ آج میرا کنبہ پورا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے، بہویں، پوتے، پوتیاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں۔ جب یہ سب عید تہوار پر میرے آنگن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گھر کا آنگن چمک اٹھتا ہے۔ کبھی خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کی زندگی میں کمی نہ ہو۔ اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو شبیر خان کی، کہ جنہوں نے میری محبت کا بھرم رکھا اور اپنی محبت کا بھی، دونوں طرف وفا نبھا دی، لیکن کسی کو کسی سے شکوے کا موقع نہ دیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنا بھرا پورا چمن دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے، لیکن یہ خوشی دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہ تھا۔ محترم سامعین، آپ یہ سٹوری سن رہے ہیں اپنے چینل گڈ سٹوری پر۔ برائے مہربانی اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو بھی برائے مہربانی سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ سونے چمن میں